अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल हम बात कर रहे थे कि उम्मीद है कि आज आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगा, और उस उम्मीद की वजह क्या थी कि सदर ट्रंप भी कह रहा था, उसका वज़ीर ख़जाना भी कह रहा था, और कतर की तरफ से भी कुछ इस तरह की इतलात आई थी। आज ज़रा लेटेस्ट आप सुन लें। एक चीज़ मैंने कल आपको बताई थी कि अभी तक ईरान वालों की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि वो किस करवट बैठ रहे हैं। तो आज की जो डेवलपमेंट्स है वो बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। एक खबर आई, और ये एक अमरीकी वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट, उन्होंने खबर दी कि आबनाए हुर्मुज़ पर अबूरी मुआहदे का ऐलान आज मुतवक्की है। शुमाली रस्ते पर ईरान और जनूबी रस्ते पर ओमान का कंट्रोल होगा। क्या कि एक उसकी जो एक नॉर्थ लेन है और एक साउथ लेन है, जो आबनाए हुर्मुज़ की एक तरफ जो है वो शुमाली साइड पे ईरान होगा और जनूबी साइड पे ओमान होगा। कि जो भी उधर से जहाज़ गुजरेंगे, जो जहाज़ खलीज की तरफ जाएंगे, वो उस लेन से गुजरेंगे जो कि ईरान के कंट्रोल में है, और जो वापस आएंगे वो उस लेन से गुजरेंगे जो कि ओमान के पास है। इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होगी कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर अपना राइट सरेंडर करने को तैयार नहीं है। मैं आपको माजी में एक बात बता चुका हूँ कि दुनिया में किसी भी जगह पे जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उस पर कोई जो साथ हमसाया मुल्क होता है उसका कंट्रोल नहीं है। लेकिन यह है कि ये इधर ये नया काम होने जा रहा है कि ईरान जो है वो एक अपना पॉइंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कुछ देर के बाद लोगों को ये वैसे ही नॉर्मल लगेगा जी, ईरान वाले जो हैं वो तो पीछे नहीं हट रहे। तो ईरान जो है वो इवेंचुअली अपना राइट इस पर असर्ट करेगा और वो आगे टॉल लेने की पोजीशन में होगा, और इसी तरह ओमान वाले भी करेंगे। लेकिन यह है कि अभी तक जो डेवलपमेंट है वो क्या है कि एक तो ये कि एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान। हाँ, ये है जी कि आइंदा 2 माह के लिए जब तक मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं होते तो ये कोई टॉल वगैरह नहीं लेंगे। मतलब ये है कि हम उसको उसकी ओनरशिप ले रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी चूंकि मामला चल रहे हैं तो अभी टॉल लेना है या नहीं ये चीज़ें अभी तय नहीं करते। और जो दरमियान वाली लेन है उधर को पहले माइंस वगैरह बिछी हुई हैं और उसको साफ़ किया जाएगा। उसमें ईरान का ये ख्याल है कि इवन यूरोपियन कंट्रीज़ भी उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात होगी। अब इस हवाले से आज मुआहिदा होना है। मुआहिदा क्या होना है कि क्या, यानी कि यही वाली बात जो कि पहले जो एक उनके दरमियान बाहमी समझौते की याददाश्त है उसमें ये चीज़ वाज़ेह नहीं थी। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर हक को तस्लीम इस सेंस में नहीं किया गया था, और ना ही ओमान का। अब जो है ओमान वाले भी आ गए हैं, ईरान वाले भी आ गए हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा जी कि ये बात हम तय करने जा रहे हैं। और उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ ईरान का जवाब आ गया। मैं आपको कह रहा था ना लास्ट टाइम कि ईरान वाले जो हैं वो अभी तक चुप हैं। आई डोंट नो कि वो क्या करते हैं। उन्होंने कहा जी कि ओमान के साथ मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ फौरी नहीं खुलेगा। यानी कि ये आप ना सोचें कि हमारा जो आपस में मुआहदा हो रहा है कि कौन सी लेन किसके खाते में गई है, उसके बाद ये आबनाए हुर्मुज़ हम फौरी तौर पर खोलने वाले नहीं हैं। और दूसरी उन्होंने बात की है कि अमेरिका ले कौन ने भाई, मुआहदे का अमेरिका से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, और साथ हम ये भी देख रहे हैं कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि सऊदी अरब वाले हूसियों को कोई एक जो उनको ज़रा उनके साथ पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ तंग करते हैं और हमारे बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं, तो इन्होंने को थोड़ा जिहा इन्होंने मूँह को बरकिशर की पाओ और हम जो है को मामला हल हो जाए। तो इस हवाले से हुसी इनसे को पैसे मांग रहे थे, कुछ और कंसेशन मांग रहे थे। लेकिन ये कल की खबर थी, ये मैंने आपसे जिक्र नहीं किया, लेकिन मैंने कल पढ़ी है किसी जगह पे ना, अमरीकी अखबार में पढ़ी है। आज हमने क्या सुने कि हुसियों का बहेरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर मिसाइलों से हमला, कि उन्होंने फिर हमला कर दिया कि डील नहीं हुई। अब ओवरऑल इस हिते में बहुत ज़्यादा ब्लैक मेलिंग शुरू हो गई है, और ये जो अरब है ना इनके हालात बहुत ही बुरे हैं। इन्हें बड़ी यशी कुटी है, लेकिन यह है कि इन्होंने अपने दिफा पर उस तरह से तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से अब यह है कि इनको मसाइल पेश आते रहेंगे। और इसी वजह से ये ईरान से पनाह मांगते थे कि एक ईरान है और फिर ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं। तो उस वजह से ये अमेरिका का तो मामला अभी दरमियान में आया ना, आप अरबों से पूछें ईरान के बारे में उनकी क्या राय है। उनकी बड़ी बहुत ही जो है ना एडवर्स किस्म की इनके बारे में राय रखते हैं। और सबसे अहम डेवलपमेंट कि ईरान के जो सदर हैं उनके हवाले से अजीब अजीब इतलाएँ चल रही हैं।
انہوں نے کوئی اپنے 2 سال مکمل کیے ہیں اور انہوں نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ میں ریزائن نہیں دوں گا. آپ کو پتہ ہے، ذرا سوچیں پاکستان کے کانٹیکس میں جب ریزائن کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی فلاں ریزائن نہیں دے گا تو کوئی طرح بعد ریزائن دے دیں انہوں نے کو، ٹھیک ہے. اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا، اس نے کہا کہ میرے فوج کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. یعنی ایران جو حالات انجے دینے، ایران میں بھی فوج ہے اس ٹائم. پہلے جو ہے کوئی آیت اللہ جو ان کے سپریم لیڈر تھے ان کی اپنی کو ریٹ تھی، لیکن یہ ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ابھی جو ان کے بیٹے ہیں مجتبیٰ خامنہ جو کہ سپریم لیڈر ہیں، وہ ان اے سینس وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی چل رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے جو اسٹیبلشمنٹ میں ٹاپ لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں وہ ان کے اعتماد کے لوگ ہیں، تو وہ ان کی آنکھیں اور کان بنے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ان کے مشورے سے، بلکہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو مشورہ دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کر لینے. اور اسٹیبلشمنٹ ادھر کون ہے؟ پاسداران انقلاب. تو جو ایرانی صدر ہے منو ویسے بڑا اچھا لگتا ہے، بیچارہ مسکین جو آدمی لگتا ہے، سیدھا سادہ ہے، جس طرح ہوتے ہیں نا ایک عام کوئی گلی محلے میں پھرتا ہوا شخص، مجھے اس طرح کا بندہ لگتا ہے. جس طرح آپ نوٹ کیجیے گا کہ اوباما بھی اسی طرح اسٹریٹ بوائے لگتا تھا، کوئی ایرسٹوکریٹک اس کی لک نہیں تھی، ایک عام شخص لگتا تھا. تو یہ جو ایرانی صدر ہے یہ بھی بیچارہ اسی طرح لگتا ہے تو ایسے کارڈیالوجسٹ ہے، ہارٹ سرجن ہے. اور لیکن یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کون کدے نال کر رہا ہے. جویں ٹرمپ جڑا ساڈے فیلڈ مارشل نال رابطے چ، پاسداران انقلاب سے کون رابطے میں ہے یہ صدر صاحب کو بھی نہیں پتا ہوتا. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی یہ پتہ ہے یا نہیں استعفیٰ نہیں دینا، ٹھیک ہے. اور جو بھی بندہ پاور میں ہوتا ہے نا، اس میں جو استعفیٰ دینے والا ہے یا جذباتی ہونے والا ہے اس کو بڑا غلط تصور کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو مشکل ٹائم ہے نا، اچھے برے ٹائم ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں زندگی میں. جب اگر آپ پاور میں ہیں تو آپ کو بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ملتی ہیں کہ آپ اپنے مخالفین کو غلط ثابت کرتے ہیں. لہٰذا اگر کسی سٹیج پہ وہ آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کو کمزور سوچ رہے ہیں، تو یہ سوچ کے آپ نے جذباتی نہیں ہونا، کوئی زیادہ غیرت کھا کے اتکار نہیں چلے جانا. اگر آپ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ جو کہ عام طور پہ توقع کرتے ہیں یا تقاضا کرتے ہیں جی کہ وہ جی اگر اتنا غیرت مند سی تو وہ استعفیٰ دے دینا، وہ آتے ہیں کہ بعد چاہے لوگ آتے ہیں یار بہت بیوقوف آدمی نکلے، ان استعفیٰ نہیں سی دینا چاہیے. لوگوں کا بھی کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ ہر پاس ہی رل جاتے ہیں. تو لہٰذا جو ایرانی صدر ہے اس نے کہا جی کہ میں تو ریزائن نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں ایک اور ٹاپک پر، اور یہ ٹاپک پاکستان کے حوالے سے ہے. کل سہیل وڈائچ صاحب نے ایک کالم لکھا، اور آپ کو یاد ہے کہ سہیل وڈائچ صاحب نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ گورنمنٹ کے پاس اب بہت کم ٹائم ہے اور بجٹ کے بعد کچھ ہونے والا ہے. تو آج کل جو محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا سسٹم کی ری سیٹنگ کے حوالے سے یا نئے صوبوں کے حوالے سے، سہیل وڈائچ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ وہی لمحہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا تھا. اور جب انہوں نے کالم لکھا تھا تو اس ٹائم ان پر کافی زیادہ تنقید بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ میں تے ایویں اپنی رائے دے رہا سا، میں تے ایویں جھوٹا جا ایک صافی ہاں، تمہیں اگر میرے نال کوئی اعتراض ہے میں تے ایویں گل ماری ہے، تسی کیوں انہوں سیریس لے لیا. لیکن یہ ہے کہ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا یعنی کہ غیر سنجیدہ ان کا کالم نہیں تھا، ان کے پاس جو بھی معلومات تھیں وہ تھیں. اور انصار بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس ٹائم اس خبر کی تردید کی تھی ذرائع کے حوالے سے کہ میں نے اپنے ذرائع سے پوچھا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی وڈائچ صاحب نے کالم لکھا ہے جی کہ بھائی میں جب اس ٹائم بات کر رہا تھا تو بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے میرے پر چڑھائی کر دی تھی، حملہ آور ہوئے تھے. تو یہ ہے کہ دیکھو میرے یہ جھوٹے صافی دی ہوئی گلاں جڑیاں نے، اب وہ وقت آ گیا ہے یا نظر آ رہا ہے یا ایٹ لیسٹ اس پر بحث ہو رہی ہے. آج کوئی انصار بھائی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے یا ایک کومنٹ لکھا ہے انالیسس ٹائپ، اور وہ لگتا ہے کہ جیسے سہیل وڈائچ صاحب کا ہی جواب ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ جو حکومت کو گھر بھیجنے والے ہیں وہ اپنی گڑیاں بھی بار بار، جو نظام کو ری سیٹ کرنے والے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ ری سیٹنگ جو ہے یہ تبدیلی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہی لوگ جو ہیں یہ گڑیاں بھی بار بار اپنی ری سیٹ کرتے رہتے ہیں. اور 2024 سے لے کے اب تک یہ مختلف وقتوں میں یہ اس طرح کی پیشین گوئیاں کر چکے ہیں کہ بس ہون گے جے گورنمنٹ ہون گے جے اینا نہیں جے بچنا، یعنی کہ یہ باتیں جو ہیں یہ چلتی رہی ہیں. اور انہوں نے ماضی کے بھی کئی حوالے دیے. حال کا انہوں نے حوالہ یہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ کوئی ایک اینکر ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ کے بعد 6 ماہ ہیں کہ اس 6 ماہ کے دوران اگر نئے صوبے نہیں بنتے تو گورنمنٹ جڑی ہے نا وہ فوج آندی ہے کہ تسی کون دے اسی کون، تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر. مطلب یہ ہے کہ تہاڈی چھٹی.
اور پھر یہ ہے کہ یعنی کہ اس پہ جو انصار بھائی صاحب ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صوبوں والا عمل جتنا پیچیدہ ہے یہ بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، یہ 6 ماہ والا ٹائم نہیں ہوتا، اور نہ ہی 6 ماہ کی کوئی ڈیڈ لائن ہے. یا آئی ڈونٹ نو کہ کون پھیلا رہا ہے یا کیسے پھیل رہی ہے ایسی کوئی، یعنی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی اس میں صداقت نہیں ہے، یہ جو باتیں چل رہی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ایک اور جرنلسٹ اینکر ہیں، انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی بات پھیلائی کہ گورنمنٹ کے پاس 6 ماہ ہیں اور وہ اگر اپنی معاشی جو پرفارمنس ہے وہ اپنی بہتر نہیں کرتی تو پھر فوج نے کہا کہ تسی کون تے اسی کون، تسی اپنے گھر تے اسی اپنے گھر. انہوں نے کہا کہ وہ 6 ماہ بھی گزر گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بہت سارے صحافی ایسے بھی ہیں کہ جو کئی دفعہ موجودہ وزیر خزانہ کو گھر بھیج چکے ہیں کہ بس جی ہون گیا، بس ہے نہیں کہ کوئی دنوں تک اعلان ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک کہتا ہے پھر جو ہے نا دوسرا بھی ایک تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جویں تیرے کو جو خبر ہے نا وہ اگر یعنی کہ اس کی نسبت میرے پاس تھوڑی سی زیادہ ہے، کوئی اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا یہ وزیر خزانہ جو ہیں وہ ابھی تک اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ گھر نہیں گئے. یہ بھی اسی طرح افواہیں چلتی رہی ہیں اور اس دوران جو ہے وہ گلشن مطلب یہ ہے کہ میڈیا کا کاروبار بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. اور لوگ بھی ویسے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ جب تک کچھ دیر کے بعد گورنمنٹ پہ جانے کی خبر نہ آئے تو انہیں لگتا ہے کہ جیسے نا کوئی بور ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ الگ بات ہے کہ جب گورنمنٹ چلی جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب کسی گورنمنٹ کو 5 سال پورے بھی نہیں کرنے دیتے. بھائی 5 سال پورے کرنے تو پھر اتنی جو ہے نا ایکسائٹمنٹ بھی نہیں ہوتی. یہ پولیٹیکل کرائسس جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں نا کہ آئے دن ایک دوسرے نے پوچھنا کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تو سنیا فلانا بلاول نو پرائم منسٹر بنا رہے ہیں یا فلانے نو لا رہے ہیں، فلانے نے چڑھا رہے ہیں. پھر اس طرح کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور جو میڈیا کا کاروبار ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ اتنے زیادہ متجسس ہی نہیں ہوتے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو اگر سیاسی بحران نہ ہو تو لوگ میڈیا بھی کم ہی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ایک اور ہمارے دوست ہیں میرے اہل، ان کا شاید سہیل بڑائی صاحب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک ونڈر بوائے کا ذکر کر رہے تھے، جیسے کہ ایک ونڈر بوائے کو لایا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ونڈر بوائے کا ابھی تک پتہ نہیں چلا. تو اب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ہیں. ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پولیٹیکل ریسٹ والی بات ہے نا، مجھے کسی نے، میں نے آئی ڈونٹ نو شاید آپ سے میں پہلے ذکر کیا ہے کہ مجھے اس بات کا بجٹ سے پہلے کا آئیڈیا تھا، ٹھیک ہے. اگر اس کو بیان کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ میں اس کو کہوں جی کہ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ خبر کے لیے یا پھر میں سورس کا بتاؤں جی کہ فلاں نے یہ بات کی ہے، یا فلاں جو ہے وہ فلاں شخص مختلف ایک جگہوں پر اس نے کوئی ایک بڑا طاقتور شخص ہے اس نے باتیں کی ہیں، تو اس صورت میں تو تجزیے کی میری ذمہ داری نہیں ہوتی. لیکن اگر میں یہ کہوں جی کہ حکومت جانے والی ہے، یعنی کہ اگر میں اس کی ذمہ داری لے لوں کہ بس یعنی کہ انہوں نے خواہش کا اظہار کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اگر اس طرح کا میں سوچوں تو اس سے جو میری خبر ہے اس کا ذمہ دار بھی میں بن جاتا ہوں. تو مجھے جب اس ٹائم بھی پتہ چلا کہ نئے صوبے کی بات ہو رہی ہے یا اور کئی ایشوز ہیں، تو میں ایک میرے ذہن میں کویسچن تھے کہ میں کسی شخص کو ڈائریکٹ ایٹریبیوٹ کر نہیں پا رہا، تو لہٰذا اگر میں ایسے چلاؤں گا تو یہ چیزیں وہ ہیں جو مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور ناظرین ایسا ہی ہوا کہ اس سے جو پہلے 1-2 ابھی تک ہو چکی ہیں یا جو وہ چاہتے تھے کہ ہوں وہ بھی نہیں ہوئی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ نئی نہریں بننی چاہیے. ناظرین میں اس چیز سے بے نیاز ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے بات کی ہے یا کوئی سیاسی جماعت نے کی ہے یا کوئی ایسا شخص جس کو میں ناپسند کرتا ہوں. اگر اس کا آئیڈیا اچھا لگے تو میں آئیڈیا کی حد تک تو ایگری کر سکتا ہوں نا کہ یہ فلاں بندے کی بات ٹھیک ہی ہے. نہروں کی حد تک بات بالکل درست ہے کہ ہونی چاہیے، لیکن جو نہر بننی تھی، جو اس سے کچھ سندھ کا پانی متاثر ہونا تھا یا سندھ کو اس بارے میں خدشہ تھا کہ ہمارا پانی متاثر ہوگا، وہ نہیں بن سکی. یہ ہماری آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ٹائم آج کی نسبت زیادہ طاقتور تھی، وہ نہیں بنا پائے. خواہش موجود تھی لیکن وہ حقیقت میں نہیں بدل سکی. ایک اور خواہش یہ بھی تھی کہ جو بجٹ گزرا ہے ابھی جو اپروو ہوا ہے وہ اس کو اس میں یعنی کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، آئیڈیلی یعنی یہ خیال تھا کہ اس کو صوبوں کے پاس جانا چاہیے، جو چلانا چاہتے ہیں وہ چلائیں. یہ تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں انہوں نے ایک بے نظیر کے نام پہ ایک پروگرام میں چل رہا ہے جس کے پولیٹیکل بینیفیشریز وہ ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ چلیں وہ تو ایک نیکسٹ اسٹیپ میں ہوگا کہ وہ صوبوں کے پاس جاتا ہے یا کوئی صوبہ اس کو چلانا چاہتا ہے یا نہیں. لیکن یہ ہے کہ ادھر تو اس کا بجٹ تو کم کیا جائے، لیکن وہ بجٹ کم ہونے کی بجائے بجٹ بڑھا.
پہلے جو ٹاپ 10 جو ایلوکیشنز ہیں جن مختلف سیکٹرز میں ہوئی ہیں اس میں ٹاپ 10 یا ٹاپ 5 آپ کہہ لیں، اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہے، تو وہ بھی نہیں وہ ختم کر سکے. خواہش موجود تھی، غصہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ختم نہیں کر پائے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو ابھی صوبوں کی بات کر رہی ہے، تو یہ خواہش موجود ہے، یہ تو میری بھی خواہش موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو کرنا ایزیئر سیڈ دین ڈن والی بات ہے. یعنی یہ وہ معاملہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو میں بخوشی اعتراف کروں گا کہ میرے لیے بڑا سرپرائز ہے. میرا تو یہ خیال ہے اور میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ یہ ممکنات میں مجھے نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں ٹو گڈ ٹو بی ٹرو کہ یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن کیا ہو سکتی ہے یا نہیں، تو اس پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. تو ایک میری پھر اس میں گزارش آتی ہے کہ وہ لوگ جس طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے جی کہ 6 ماہ میں حکومت چلی جائے گی یا یہ وہ، تو اس کو ساتھ یہ بتانا چاہیے کہ یعنی کہ جو بھی لوگ کہنے والے ہیں تو اس کے لیے کوئی ان کو کوئی ایسا کوئی پلان ہے جو کہ انہوں نے کوئی ڈسکس کیا ہو، کوئی ریشنل ہے یا کہ انہوں نے ڈسکس کیا ہو. اس کے بغیر یہ صرف ایک یعنی کہ میسیجنگ ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ مجھے اس کی اہمیت نظر نہیں آتی ہے. اور وہی چیز جو ہے ان صحافیوں کے درمیان بھی یہ جو بحث چل رہی ہے کہ سہیل صاحب نے کالم لکھا، ابھی انہوں نے کالم لکھا، عباسی صاحب جو ہے انہوں نے لکھا. ٹھیک ہے. تو یہ اوورال ایک میڈیا کے درمیان ڈبیٹ ہے کہ وٹ میکس اے نیوز، کس کو ہم خبر بول سکتے ہیں، کس کو نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ بحث ہے، یعنی کہ آئی ڈونٹ نو کہ باقی ہمارے کون سے معاملات جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں. یہ بھی اسی طرح ایک حل طلب ہے، اور میڈیا نے کون سے اپنے مسائل ابھی تک کو ٹھیک کر لیے ہیں. تو یہ بھی ان کی طرح ایک مسئلہ ہے کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ نیوز یا کیا اس کی پیکیجنگ ہو سکتی ہے. اس پہ مختلف رائے ہیں، کون سی رائے جو ہے وہ معتبر ہے یا کہ فائنل ہے اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا چل کیا رہا ہے. تو ناظرین، آج کے لیے اتنے کافی، مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.